हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अलम अक़ुल लका। 16वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। सूरह कहफ से चूँकि आगाज़ हो रहा है 16वें पारे का, और सूरह कहफ का ज़्यादा हिस्सा 15वें पारे के अंदर मौजूद है, तो सूरह कहफ से आज हम आगाज़ करेंगे। तो ये सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने आगाज़ में जो है ये फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। कुरान पाक की एक सूरह फातिहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, एक सूरह कहफ है जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, एक सूरह इनाम है अनआम, वो सूरह अनआम भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, सूरह सबा भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, सूरह फातिर भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। 5 सूरतें हैं कुरान पाक में जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। ये पांचों सूरतों के अंदर अल्लाह ने बीमारियों में, परेशानियों में बचने की आजमाइश और बेहतरीन शिफा रखी है। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो 3 चीज़ें वाज़े बयान की। जब मुशरिकीन मक्का ने 2 आदमी अपने तैयार किए, नज़र और हारिस, उनको कहा कि जाओ यहूद मदीना से इंफॉर्मेशन लो कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम सच्चे सुच्चे नबी हैं तो ये झूठे तो हो नहीं सकते। हमने इनकी नौजवानी देखी है, लड़कपन देखा है, बचपन देखा है, जवानी देखी है, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, सादिक और अमीन हैं। लेकिन ऐसे कोई हमें पॉइंट बताएं कि हम अगर इनसे सवाल करें तो ये आजिज़ आ जाएं, ये जवाब न दे सकें। तो यहूद के उलमा बैठ गए, उन्होंने कहा मक्के में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया है तो उसके लिए हम 3 सवाल सेलेक्ट करते हैं, आप जाके पूछो। अगर उन्होंने उन सवालों का जवाब दे दिया तो वो सच्चे हैं, अगर जवाब ना दिया तो झूठे हैं, चूँकि ये 3 सवालों के जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। पहला सवाल, रूह क्या है, वो पहले गुजर गया कल के दरस में हमारा। दूसरा सवाल, वो नौजवान कौन थे जो 309 साल गार में रहे, और ज़ुल्करनैन कौन थे जिन्होंने दुनिया का सफ़र किया और दुनिया पूरी को फतह किया एक किस्म का। आप अलैहिस्सलाम के पास आए यहूद से डिक्टेशन लेकर ये मुशरिकीन, तो आके नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया आप बताएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कल आना बताऊंगा। 15 दिन, बाद रवायात में 21 दिन, बाद में 28 दिन, बाद में 40 दिन भी है, वही मुनक़ते रही। आप अलैहिस्सलाम रोज़ परेशान होते कि रोज़ यहूद ईसाई अपना मुशरिक आ जाते कि बताओ जी बताओ जी बताओ जी। आप कहते भाई अल्लाह बताएगा तो बताऊंगा। अब एक बात पता चली कि नबी इल्मे गैब नहीं रखते, अल्लाह ने नहीं बताया तो 40 दिन नहीं पता चला, और जब बता दिया तो लम्हों में आपने कुरान नाजिल हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे यकीन इतना मजबूत बता रहा है। एक बात ये पता चली कि नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। लोग आके इस्तेहजा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं भाई अल्लाह बताएगा तो बताऊंगा। कहते जी आप तो कहा था कल बताऊंगा। आपने कहा कल कहा था, लेकिन जिब्राइल आएगा, मुझे अल्लाह से इंफॉर्मेशन लेके देगा ना। अब ये बात बताती है कि हमारे नबी वही कहते थे जो अल्लाह आप पर नाजिल फरमाता था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो अब आखिर अबू लहब की बीवी आई, दरवाजे पे खड़े होकर कहने लगी मोहम्मद तेरे रब, तेरे शैतान ने नौज़ुबिल्ला तुझे छोड़ दिया। उस वक़्त आप रोए, आसमान की तरफ निगाहें उठी, अल्लाह ने वद्दुहा को नाजिल किया और वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। मेरे पैगम्बर आपने ये क्यों नहीं कहा कि इंशाअल्लाह, कि मैं अल्लाह ने चाहा तो कल बताऊंगा। आपने वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, आपने ये नहीं कहना कि मैं बताऊंगा कल, इंशाअल्लाह कहना है। पता चला हर काम में क्या कहना है, इंशाअल्लाह, ताकि अल्लाह से निस्बत हो ना हर चीज़ की। फिर अल्लाह ने ये आयत सूरह नाजिल फरमाई, और इसके अंदर एक आयत नाजिल फरमाई, आयत नंबर 9, फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका। मेरे पैगम्बर आप अपनी जान दे देंगे अला आसारिहिम, इनके पीछे, इल्लम युक़मिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा, जो ईमान नहीं लाते और बातें करते हैं आपके पीछे, आप कुड़ते रहेंगे इनके लिए।
اللہ نے کہا آپ ان کے لیے کوڑے نہیں، آپ ان کے لیے جان نہ دیں، یہ ہیں ہی ایسے، پہلے تسلی دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ قصہ شروع کر دیا آیت نمبر 10 میں، آیت نمبر پہلے 9 سے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اب آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف اور رقیم دو لفظ بولے ہیں اللہ نے یہاں، وہ اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا اصحاب کہف رقیم، رقیم غار والے اور کہف بھی غار والے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر اصحاب کہف الگ چیپٹر باندھا ہے، اصحاب رقیم الگ چیپٹر باندھا ہے، اور اصحاب کہف میں تو وہ نوجوان جن کے ساتھ کتا چلا، جن کا اب قصہ شروع ہو رہا ہے، اور اصحاب رقیم ان کو کہا جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، پتھر آگے آ گئے تھے، چٹان آ گئی تھی آگے، تو آپ نے اپنی اپنی نیکیوں کو گنوایا تو اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا، سرک گئی، تو وہ اصحاب رقیم امام بخاری نے لکھا، اور اسی کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اس دونوں واقعوں کے راوی صحابی رسول ہیں۔ لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتح الباری شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، تو آپ نے اس پہ دلائل دیے ہیں کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف ایک ہی ہیں، اصحاب رقیم اور اصحاب کہف میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ دونوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ رقیم اس جگہ کا نام ہے اور کہف اس غار کا نام ہے، رقیم اس بستی کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے، اور کہف اس غار کو کہتے ہیں جس میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی۔ اب یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اور بعد والے علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر چند کی رائے یہ ہے کہ والرقیم وہ 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، اور کہف والے وہ الگ نوجوان ہیں جن کی تعداد کتنی ہے یہ آگے اللہ نے خود فرمایا کہ تمہیں پریشانی میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اللہ جانتا ہے تعداد کتنی تھی۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے پہلے رقیم اور کہف کی آپ کو سمجھ آ گئی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہ نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے، کہف اس کھائی کو، کھو کو کہتے ہیں جس میں داخل ہو گئے، غار چھوٹی سی تھی اس میں چلے گئے، فقالو، اچھا اب بادشاہ تھا دقیانوس، مختلف مورخین نے نام لکھا ہے، تاریخی نام ہے، وہ آتش پرست تھا، اس نے سب کو آگ کی پوجا پہ لگایا، تو یہ عیسوی دین پر تھے، عیسائی مذہب پر تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ توحید پر تھے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ جب اس نے سب کو کہا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے آگ کو، تم نے پوجنا ہے آگ کو، تو اس نے میلہ لگایا، تو اب یہ جو نوجوان تھے، پتہ یہ چلا کہ نوجوان آدمی جب اپنے نوجوانی میں غلطیاں، گناہ، فسق و فجور چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جلدی مقام اور منصب عطا فرماتے ہیں بنسبت بوڑھے آدمی کے، کیونکہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است۔ کہہ رہے بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کیا کہا انہوں نے کہ بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، آرام سے یوں بیٹھ جاتا ہے، چونکہ ہڈیاں اس کی کام نہیں کرتی، پھر وہ کہتا ہے نہیں بکریاں گزر رہی ہیں میں حملہ نہیں کرتا، بھائی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ لیکن اس نے کہا اصل تو توبہ ہے جوانی کی، جب ہمت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، اور من اشد منا قوہ کا جوبن ہوتا ہے، اس وقت جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے وہ شیوائے پیغمبری، اصل یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ نبی گناہوں سے بچتے ہیں جوانی میں، تو جو آدمی جوانی میں گناہوں سے بچ جائے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے اسے سایہ ملے گا۔ اب یہ نوجوان تھے، اب انہوں نے اندر سارا میلہ تھا، جیسے میلے لگتے ہیں، اب میلے میں ناچ گانا، ہمارے ہاں میلے بھی درگاہوں پہ کئی لوگ کرتے ہیں، اس کو بھی فسق و فجور کا اڈا بنا دیتے ہیں۔ اب وہ میلے میں گئے تو سارے آتش پرستی کر رہے ہیں، تو یہ نوجوان ایک وہاں سے نکلا، سائیڈ پہ درخت کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض کا شرک والے کے گھر میں بھی توحیدی پیدا کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گیا، تیسرا گیا، چند نوجوان اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے پاس یوں کھڑے تھے، سارے پریشان کھڑے تھے لیکن بول نہیں رہے تھے کہ انٹیلیجنس والے کہیں بادشاہ کو خبر نہ دے دیں کہ ہم اس کے عقیدے پر نہیں ہیں،
کیا پتہ ہی جاسوس نہ ہو ساتھ کھڑا۔ لیکن جب تھوڑی دیر گزری، مانوس ہوئے، جیسے گاڑی میں بندے بیٹھتے ہیں تو پہلے اجنبی ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے دوست یار بن جاتے ہیں تعارف کے بعد۔ تو اب جو ہے تعارف ہوا تو پھر پتہ چلا کہ سارے توحیدی ہیں، عقیدہ توحید پہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس سے بیزار ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ تو شرک ہے، گناہ ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے، چلو دعا کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں جب بھی مشکل آئے یہ دعا کریں جو ان جنتی لوگوں نے، ولیوں نے دعا کی تھی۔ وہ نبی تو نہیں تھے نا، یہ تو پکی بات ہے۔ کون تھے؟ ولی۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شرک میں ڈالتا ہے مریدوں کو یا شرک سے بچتا ہے۔ اب یہ ولیوں نے کیا دعا کی؟ قرآن کے ولی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی ولیوں کو نہیں مانتے، ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں۔ قرآن جن کو ولی کہہ رہا ہے انہوں نے کیا دعا کی، وہ دعا سنیں آپ۔ اب آیت نمبر 10 ہے۔ انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو ہم ساروں کو اپنی جناب سے رحمت کا نزول فرما، وہیّ لنا من امرنا رشدا، تو ہی ہماری رہنمائی کر، ہمیں صحیح رستے پہ لے جا، تو ہمیں پناہ گاہ میں لے جا، پناہ گاہ میں۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو۔ اب وہ دعا کی، جب مانگو گے تو اللہ دے گا۔ اب شرک سے بچنے کے لیے دعا کر کے چل پڑے تو ایک غار نظر آیا، اس غار میں داخل ہو گئے۔ پیچھے ایک کا کتا تھا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس ہم نے ان کی کانوں پہ یوں جیسے ہاتھ مارتے ہیں نا، ایسے ضربیں لگائیں، یعنی ان کو تھپکی دی، جیسے لوری دیتے ہیں بچے کو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو فرشتوں کے ذریعے لوری دی ان سب کو، فی الکہف، کہاں پہ؟ غار میں، کہف میں، غار میں، سنین عددا، کئی سالوں تک گنتی کے۔ اب وہ کانوں پہ تھپکی دی، لوری دی تو وہ سو گئے، وہ وہاں لیٹے سو گئے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اچھا اب ای الحزبین اقصی لما لبثوا امدا، اب وہ آپس میں پوچھنے لگے، کیونکہ اب ان کی اٹھنے کی مدت کتنی ہے؟ صبح سوئے بندہ شام کو اٹھتا ہے، تو کہتا ہے جی میں چلو دن پورا سو لیا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ کو حق قصہ ہے، یہ اصل قصہ۔ کہانیاں ڈائجسٹ فلمیں دنیا کی دیکھتے ہیں آپ، ان قصوں کو چھوڑیں، حق قصے کو دیکھیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، اور اللہ نے ان کو کیسے ہدایت عطا فرمائی تھی، وربطنا علی قلوبہم، ان کے دل کیسے اللہ رب العزت نے اپنی طرف موڑے تھے کہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب میلے میں کھڑے تھے اور لوگ میلے میں ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے توحید والا، اللہ والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا جب برے ماحول میں بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ وہاں پر اللہ کی توحید سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میلے میں کھڑے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں؟ فقالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے اللہ، رب السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے رب، لن ندعو من دونہ الہا، کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں الہ، الہ صرف تو ہے، لقد قلنا اذا شططا، یہ تو غلط باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی حاجت روا ہے؟ تو ولی اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا، کسی کو اللہ کے ساتھ مشکل کشا، قرآن کے ولی کہہ رہے ہیں نا، حق ولی، قرآن کے ولی۔ تو ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بنا بیٹھی ہے، کہتی ہے اللہ کے ساتھ کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے۔ فرمایا یہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ کتنے جھوٹے ہیں، اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، پس یہ الگ ہو گئے ان سے، اور فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اس غار میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں جا کے اللہ رب العزت نے ان کو لٹا دیا، سلا دیا۔ اب یہ سو گئے اور ایسے سوئے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ سورج جب نکلتا تھا نا تو غار پہ یوں نکلتے ہوئے اس کی روشنی یوں دھوپ پڑتی ہے،
دھوپ اللہ نہیں پڑنے دیتا تھا کہ ان کی آنکھ نہ کھلے. آپ کھڑکی کا پردہ نہ ہو، صبح سورج نکلے تو آنکھ کھل جاتی ہے نا بندے کی. اللہ تعالیٰ نے ایسا پردے کا انتظام کیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب سورج یوں چلتا تھا تو ان کے غار کے اوپر سے یمین دائیں ہو جاتا تھا تاکہ ان کے اوپر روشنی نہ پڑے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو روشنی اس کی بھی پڑتی ہے، غروب کی بھی، اور وہ بھی نیند خراب کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بائیں کر دیتے تھے. میں اس غار میں گیا، اندر جا کے ہم نے یہ آیت میں نے وہاں پڑھی، اس کا میں نے چلہ بھی کیا وہاں. میں نے سارے علماء سے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں. جب سارے تھک گئے، اپنا پورا وہ ہو گیا ان کا مکمل، میں اکیلا پھر غار میں رہا. تو پھر میں نے وہاں بیٹھ کے اس آیت کا چلہ کیا. 2-3 اور آیتیں ہیں خاص وہ. اچھا، جو غار ہے کہاں پر ہے یہ، اس پہ بہت سے مورخین کی روایتیں ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا اندلس میں ایک غار ہے، وہ ہے. تفسیر بحر محیط لکھی ہے ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ غرناطہ کے قریب ہے، اور کچھ نے کہا یہ افریقہ کے قریب ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ آذربائیجان کے رستے میں ہے، کچھ نے کہا ترکی کے رستے میں ہے، کچھ نے کہا یہ. لیکن جو زیادہ راجع قول ہے وہ زیادہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملک شام میں لکھا، اور دیگر امام ابن کثیر نے بھی ملک شام میں لکھا، اور اسی بات کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. 1963 کے اندر جب اردن کے اندر ایک جنگل میں ایک غار دریافت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس میں کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تو اب وہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے دیکھا تو ساری یہی نشانیاں جو قرآن کی ہے. چونکہ ہم جب یہاں گئے تو قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو وفاق المدارس کے ہمارے قائد ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اور مفتی حسن صاحب لاہور والے بڑی شخصیت ہیں، روحانی علمی، اور بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے 70 کے قریب. تو وہاں کچھ اور بھی مورخین وہاں کے آئے عرب، تو وہاں یہ ساری نشانیاں جو قرآن نے بیان کی ہیں یہ اس غار پہ آتا ہے جو اردن میں موجود ہے، کہ اس میں اسی طرح سورج کا طلوع اور غروب کی رخ، پھر اندر وہ اسی طرح ان کے مقابر بنے ہوئے ہیں، اندر ان کے مقبرے تو نہیں بنے ہوئے لیکن ہڈیاں جہاں رکھی ہوئی ہیں وہ جگہ ہم نے دیکھی. پھر جہاں سے اوپر سے روشنی پڑتی ہے، ایک جگہ آگے ذکر آئے گا، وہ میں نے خود جھانک کے دیکھی، اوپر آسمان نظر آتا ہے. اندر غار کے اندر ایک جگہ ایسی بنائی ہوئی ہے، اوپر آسمان نظر آتا ہے، اور اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. اوپر غار کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. ان لوگوں نے مسجد بنا دی تھی بعد میں، یہ اس بعد کے جب یہ اٹھے تھے. تو آج بھی اس مسجد کے اندر الحمدللہ ہمیں نماز کی سعادت ملی. ہم اس مسجد، یعنی ساری نشانیاں اردن کے اس غار میں پائی جاتی ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب لشکر گئے جہاد کے لیے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو جہاد کے لیے بھیجا تو آپ کو کہا گیا جی یہ غار ملی ہے، اس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ 20 کے قریب لاشیں ہیں، اور کتے کی لاش کے ڈھانچے ہیں سارے، تو وہ اصحاب کہف لگتے ہیں، تو آپ آئیں. آپ نے کہا کہ اندر جا کے دیکھو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے واپس بھاگیں گے. تو اس لیے روب کی وجہ سے جب اللہ نے سرکار دو عالم کو یہ بات کہی ہے تو آپ کیوں اندر جا کے ان کو دیکھتے ہیں، آپ غار کو بند کر دیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی سے کہا کہ آپ جاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چلے ہمیں، صرف دیکھو، تحقیق کرو، جو بعد والا کوئی اور تحقیق کرے گا اس سے بہتر ہے ہمیں کر لینی چاہیے. تو جب وہ لوگ چند غار سے اندر جانے لگے، ہوا اتنے زور کی چلی کہ وہ سارے باہر کو بھاگے. اس کے بعد پھر اس غار کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے مختلف روایات ہیں مختلف مورخین کی، لیکن زیادہ جو راجع اور زیادہ بہترین جو قول ہے وہ اردن کے جنگلوں میں جو فلسطین کے قریب ہے اور یہ غار موجود ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے اور ہمارے ساتھ علماء اکابر تھے، ان ساروں نے کہا راجع قول یہی ہے کہ یہی غار ہے، چونکہ اس کی ساری نشانیاں قرآنی وہاں پوری آتی ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے یہ جملہ کہنے کے بعد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ، یعنی آپ جب غار میں داخل ہوں گے نا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ کو وہ یوں آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے، وہ جو سوئے ہیں وہ آنکھیں کھلی کے ساتھ ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ یہ دیکھ کے ان کو سمجھیں گے کہ یہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی جاگتا ہے نا بندہ. وَهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، لیکن وہ کیا ہیں؟ سوئے ہوئے. اب جس آدمی کو نیند نہ آتی ہو نا، وہ رات کو یہ جملہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ،
یہ جملہ وہ 7 بار پانی پہ دم کر کے گلاس پورا پانی کا پی لے، انشاءاللہ نیند بہترین آئے گی بغیر ٹیبلٹ کے، گولی کے۔ اب اللہ نے کہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہم ان کو کروٹ بھی دیتے ہیں دائیں، وذات الشمال اور بائیں۔ کون دیتا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتا ان کے دروازے پہ ٹانگیں پھیلا کے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، چونکہ جب چلے تو کتا بھی ان کے ساتھ چلا۔ امام قرطبی نے لکھا کہ کتا نجس العین جانور ہے، کتے کے لعاب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اتنا نجس جانور ہے، لیکن اس کتے کو جب ولیوں کی، اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جاتا ہے۔ تو انسان جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، ولیوں کی صحبت میں رہے گا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کی شان کتنی زیادہ ہوگی۔ کتوں میں یہ کتا واحد ہے جو جنت میں جائے گا، روایات میں آتا ہے۔ اب وہ کتا جو ہے قطمیر، بعض نے یہ نام لکھا اس کا، اب وہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھا۔ کتا جب بھونکے نا آپ کو، جب آپ کو کتا رات کو آپ نکل رہے ہیں، دن کو آپ کو کتا پاگل ہے، کوئی بھی ہے بھونک رہا ہے، آپ یہ جملہ پڑھیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ پڑھ کے پھونکیں اس کی طرف، خاموش ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی اس کی۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر خامند لڑاکا ہے یا بیوی لڑاکی ہے، بیوی بھی گالیاں دیتی ہے، خامند گالیاں دیتا ہے یا کوئی اور گالیاں دیتا ہے، بہت لڑاکا قسم کا ہے بندہ، تو آپ جب اس کو دیکھا کریں تو یہ جملہ پڑھ کے پھونک دیا کریں اس کو۔ بیوی خامند جب گھر آئے، گالیاں دینے والا ہے، لڑاکا ہے، گھر میں آئے تو بیوی بھی 3 بار یہ پڑھ کے پھونک دے، اور خامند بھی گھر جاؤں گا بیوی گالیاں سنائے گی، بیوی بھی لڑاکی ہے تو وہ بھی یہ پڑھ کے پھونک دے آہستہ سے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، بس اتنا جملہ، تو اس کی زبان کیا ہو جائے گی؟ بس یہ اچھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اور اگر آپ کو وہ نظر آ جائے نا، آپ کو پتہ چل جائے ان کا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ انہیں دیکھ کر بھاگیں پیچھے کی طرف، وَلَمُلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ پہ روب طاری ہو جائے، یعنی آپ ان کو دیکھ کر ہیبت میں آ جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا اتنا عرصہ سلانے کے بعد، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس اٹھ کے سوال کرنے لگے، جیسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَائِلٌ ایک ان میں سے کہنے لگا ہم کتنا سوئے ہیں، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا ہم ایک دن یا اس سے زیادہ سوئے ہیں۔ قالو، ایک نے تو یہ کہا نا، لیکن قالو ایک نے سوال کیا تو سب نے پہلے کہا کہ ہم اتنا سوئے ہیں، پھر سارے کہنے کہ نہیں، ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں، عقیدہ اللہ پہ تھا نا۔ فبعثوا احدکم، چلو ایک تم میں سے جائے، بورقکم، اپنے ساتھ پیسے لے جائے، ہذہ الی المدینہ، اس شہر میں جائے اور جا کر کھانا لائے ہمارے لیے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ اب اٹھے تو بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ایک آدمی نے سکے جیب سے نکالے، سب نے تھوڑے تھوڑے سکے اس زمانے میں جو چلتے تھے اس کو دیے۔ جب وہ جانے لگا تو آواز دے کے اسے لہجہ بتا رہا ہے قرآن کا، اسے آواز دے کے بلایا، فَلْيَنظُرْ، دیکھ ادھر آؤ، دیکھو یہ ولیوں کی شان ہے، ولیوں کا یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے جو ابھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھو کھانا لے کر آنا لیکن کسی مشرک کے ہاتھ کا نہ لانا، پاکیزہ کھانا لانا، حلال کھانا لانا، یہ نہ ہو کسی بدعتی کے ہاتھ کا ہو، کسی صحابہ کے گستاخ کے ہاتھ کا ہو، کسی اللہ کے گستاخ کا ہاتھ کا ہو، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ نبی کا گستاخ ہے اور آپ اس کا کھانا کھا رہے ہیں ہوٹل پہ، ختم نبوت کو نہیں مانتا، صحابہ کی عزت عظمت کو نہیں مانتا، تو آپ اس کے بکرے دمبے کھا رہے ہیں۔ تو فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھو کھانا وہ لانا جو پاک ہو، مشرک کے ہاتھ کا نہ ہو۔ اور اگلا جملہ کیا کہا، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کا نصف ہے، پورے قرآن پاک کا کیا ہے؟ ادھر بھی قرآن اور ادھر بھی اس کا سینٹر یہ لفظ ہے۔ آپ جب گاڑیوں کی کراتے ہیں نا الائنمنٹ میں اس کے سینٹر کو دیکھا جاتا ہے نا، ٹائر گھومتا ہے نا اس طرح، کیونکہ سینٹر اگر وہ آؤٹ ہو جائے نا تو الائنمنٹ نہیں ہوتی صحیح۔
گاڑی کے ٹائر کا سارا مدار کس پر ہے؟ الائنمنٹ پر ہے، اور وہ سینٹر اگر اس کا آؤٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ گاڑی آؤٹ ہو جائے گی، بندے کی جان چلی جائے گی۔ یہ قرآن کا سینٹر ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن کا سینٹر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد، قرآن کے نزول کا مقصد، ہمارے دین کا مقصد نرمی محبت ہے۔ گالیاں دینا، کسی کو غیبت کرنا، کسی کی ٹو لگانا، کسی کی پیچھے لگے رہنا، برا بھلا کہنا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ کافر فاسق کو بھی پیار محبت سے لینا ہے، کسی کو اپنے سے کم تر حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر نفرتیں ہوں نا گھر میں تو یہ جملہ پڑھ کے 17 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں، محبت پیدا ہو جائے گی، کدورت ختم ہو جائے گی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ، بس اتنا ہی۔ اچھا، اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، دیکھو اگر ان کو پتہ چل گیا نا، يَرْجُمُوكُمْ، پہلے تو وہ ہمیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا ہمیں واپس کہیں گے لوٹو مشرک ہو جاؤ۔ ولیوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہی نہیں کہتا؟ یہ ولی ہیں یا نہیں؟ یہ مقام اور مرتبے میں بڑے بڑے ولیوں کے سرتاج ہیں، قرآن میں جن کا ذکر ہے، یہ وہ ولی ہیں جن کی قرآن سے ثبوت ہے۔ ان کے ولایت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر تو صدیاں چینج ہو گئی ہیں، یہ سکہ ہی چینج ہو گیا ہے، بادشاہی چینج ہو گیا ہے، کفر ختم ہو کے اسلام آ گیا ہے۔ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیب کا علم ولیوں کو بھی نہیں ہوتا۔ اور جی مجھے تو سارا پتہ ہوتا ہے، ہمارے پیر صاحب سارا کچھ بتا دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ یہ کوئی بھی غلط ہے یہ چیز۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ کیسے پیر ہیں، آپ تو توحید بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس آیا، واللہ مجھے کہتا ہے آپ پیر سچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ تو توحید پہ ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں توحید پہ بیان کرنا یہ پیری کے جو ہے خلاف ہے؟ کہا نہیں، یہ توحید بیان کرنا یہ دیوبندیوں کا کام ہے، وہابیوں کا کام ہے، آپ پیر ہیں تو آپ توحید ہی ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اصل پیر وہ ہے جو اللہ رسول سے جوڑے۔ یہ تو اب لوگوں کو غلط آگاہی ہو گئی نا، ہم ایسے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اور قرآن بتانے کے لیے پیر بنے ہیں، ورنہ ہمیں پیری کی کیا ضرورت؟ ہم کیوں اپنے آپ کو پیر کہلوانا؟ پیر کا مقصد کیا ہے کہ عوام کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا کہ میرے مرید بن جاؤ، میرے پیچھے ہی چلو، نہیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ رب والا بناؤ، عباد اللہ نہیں، بلکہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والا بناؤ لوگوں کو۔ وہ پیر ہوتا ہے جو لوگوں کو رب والا بناتا ہے۔ اب یہ پیر تھے اصل، قرآن والے پیر ہیں یہ، میں قرآن کے پیروں کا ذکر کر رہا ہوں نا۔ اب یہ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ سے، بتا رہے ہیں ہمیں علم غیب نہیں۔ کہا جاؤ، وہ گیا، اس نے دیکھا، اس نے جب سکے دیے تو سارا نقشہ ہی چینج ہے۔ یہ روڈ 10 سال پہلے کیا تھی ہماری مسجد کے باہر، اور آج یہ کمرشل کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ تو اب وہ 10 سال میں یہ حال ہے تو 300 سال میں کیا حال ہوگا؟ انہوں نے دیکھا تو یہ تو سارا چمک دھمک، شہر، بستیاں عالی شان، اور سکے بھی چینج، اور اسلام ہی اسلام۔ اور انہوں نے سنا ہوا تھا کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو اس طرح کیا۔ تو جب اس نے سکے دکھائے تو انہوں نے کہا یہ سکے تو اس زمانے کے ہیں، یہ نوجوان وہی تو نہیں ہے۔ اور ان کے پیچھا کیا تو وہ بھاگا، تو غار تک بعد میں آ بھی گئے۔ خیر ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے آ کے غار کے اوپر پھر مسجد بنا دی تھی۔ یہ مسجد وہ ہے جس کو میں ذکر کر رہا تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ جب سیقولون، اچھا اس سے پہلے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اب یہاں مسجد بنا دو۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے غار کے اوپر مسجد بنا دی، اللہ نے ان کو غائب کر دیا تھا نیچے، لیکن غار انہوں نے دیکھ لیا تھا ان کے بندوں نے پیچھے آ کر۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ نے کہا کہ لوگوں نے کہا، اللہ کہتا ہے لوگوں نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ نے کہا نہیں 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا۔ رجمن بالغیب، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، رجمن تیر کو کہتے ہیں نا رجم، بالغیب ہوا میں، غیب یعنی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ 6 تھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ نے کہا نہیں 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔
قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اللہ جانتا ہے، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو ان کی تعداد کتنی تھی. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہیں نہیں پتا، بہت تھوڑا، تمہارے پاس علم نہیں ہے اتنا. اور اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، میں نے اس کا ترجمہ بتا دیا آپ کو کہ اللہ نے کہا کہ جب بھی کوئی کام ہو تو آپ انشاءاللہ کہا کریں. اور اگلی آیت میں اللہ نے بتایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ غار میں رہے کتنا عرصہ، 300 300 سال، سنین وازدادوا 9، اور اس سے اوپر بھی 9، یعنی 309 سال غار میں رہے. اب وہ غار میں ہڈیاں ان کی ہیں، لیکن اب وہ غار میں نہیں، زندہ تو نہیں ہیں، ہڈیاں ان کی محفوظ ہیں. ہم نے وہ ہڈیاں بھی دیکھی، ان کی کچھ نشانیاں. اب اللہ جانتا ہے وہ غار یا دوسرا غار ہے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ وہی غار تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا. اب میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو جو سورہ کہف کے 15ویں پارے کے آخر میں آیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر کر رہے تھے تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نبی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوتا اس دنیا میں اس وقت. لیکن آپ نے کہا لا نہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. آپ نے لا ایک دم کہا نا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ اب ہمارے عام لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں جی بہت جانتا ہوں، مجھے بڑا علم ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا پہ تو جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ تو زیادہ بڑا فنکار بنا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. جی آپ کو کیا پتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ آپ سے بڑا عالم ہے دنیا میں ہے. وہ علم عطائی ہے. ایک علم عطائی ہوتا ہے، ایک علم کتابی ہوتا ہے. علم لدنی جو علم عطائی ہے یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ معرفت، یہ روحانیت اور یہ اللہ کے ساتھ جتنا قرب ہو اتنا انسان کو عطا ہوتا ہے. اس امت کے اندر بڑے بڑے لوگ علم عطائی والے گزرے ہیں. آج بھی بابا چلاسی جو ہیں ایبٹ آباد میں اور چلاس کے جنگلوں میں 30-40 سال پھرتے رہے، آج بڑی عمر کے ہیں. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فارسی کے اشعار پڑھا کرتے تھے اپنے بیانوں میں، اور قاضی احسان اللہ شجاع آبادی پڑھا کرتے تھے، اور مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھنوئی سب سے پہلے بابا چلاسی سے بیعت ہوئے. تو بابا چلاسی سے ہمیں بھی خلافت حاصل ہے. بابا چلاسی 5 زبانوں کے قادر الکلام شاعر ہیں، فارسی، اردو، پشتو، چلاسی اور عربی زبان کے دیوان ہیں اتنے بڑے بڑے، اور لکھنا نہیں جانتے لیکن پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بیٹھ نہیں پاتے. اتنا اللہ نے علم کا ملکہ کمال عطا فرمایا ہے. اور یہ علم عطائی جنگلوں میں کہتے ہیں میں نے سیکھا ہے، اللہ نے دیا ہے، قلب میں اتارا ہے. وہ علم عطائی کا جو اصل مرکز تھا وہ خضر علیہ السلام تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ وحی کی کہ آپ جائیں، ایک آپ کو دریا کے کنارے بندہ ملے گا، 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں ایک بندہ ملے گا، وہ علم عطائی کا مالک ہے اور وہ آپ سے بڑا عالم ہے. آپ نے کہا اچھا میں تو پھر اس کے پاس جا کے سیکھوں گا. پتہ چلا کہ جب آپ علماء کے پاس جائیں تو سیکھنے کی نیت سے جائیں، اور ہر بندہ یہ جذبہ رکھے کہ میں سیکھ رہا ہوں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو ایک مسجد میں درس قرآن مولوی صاحب دے رہے تھے، تو شیخ الحدیث صاحب اتنے بڑے آدمی، جنت البقیع میں دفن ہے، فضائل اعمال لکھی، ابو داود شریف کی شرح لکھی، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی. اتنا بڑا آدمی جا کے مظاہر العلوم کا شیخ الحدیث ہے، 6 براعظم کا شیخ الحدیث ہے، وہ جا کے اس درس میں بیٹھ گیا. 10 منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے. آپ نے فرمایا جہاں دین کی بات ہو رہی ہو بیٹھنا چاہیے، شاید اللہ کوئی موتی آپ کو دے دے. پیغمبر موسیٰ جب پتہ چلا ایک مجھ سے بڑا اہل علم ہے تو آپ چل کے گئے اس کے پیچھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اجازت دے دیں، فون پہ ہی کہتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں اجے اجازت دے دیں کتاب کی، فلاں وظیفے کی اجازت دے دیں، حدیث کی اجازت دے دیں حضرت. تو گھر بیٹھے ہی میسج کر رہے ہیں، چل کے آنے کی ہمت ہی نہیں ہے. ہم نے ہمتیں کی ہیں، اللہ کا فضل ہے. میں بہت گھوما ہوں، آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے ملکوں میں گھوما ہوں، ایسے ایسے شہروں میں گھوما ہوں. علماء پہ خرچے کیے ہیں میں نے، بڑے بڑے بزرگوں پہ خرچے کیے ہیں میں نے، ان سے تحفے دے دے کے، ان سے خدمتیں کر کر کے ہم نے چیزیں لی ہیں، تب جا کے اللہ نے ہمیں آج مقام دیا ہے، اور یہ ان کی دعائیں ہیں. اب یہاں تو کہتے ہیں کچھ خرچ بھی نہ ہو اور گھر میں حضرت اجازت دے دیں گے، فون کر رہے ہوتے ہیں ایسے. دیکھیں نا، موسیٰ پیغمبر بھی فون کر لیتے، اس دور میں فون نہیں تھا، آواز تو پہنچ سکتی تھی، یا ساریت الجبل. موسیٰ علیہ السلام گئے، چل کے گئے. تبلیغ والے کہتے ہیں چلو نکلو، تبلیغ والوں نے قرآن سے ہر چیز لی ہے، یہ قرآن سے لی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اب
موسیٰ پیغمبر نے کہا میں جاؤں گا، خود کہا۔ اللہ نے کہا جاؤ، پھر 2 دریا ملتے ہیں نا وہاں چلے جاؤ، وہ بندہ وہاں ہوگا۔ نشانی یہ ہے کہ اپنے ساتھ مچھلی لے جانا، وہ مچھلی جہاں آپ کے ڈبے سے نکل کے غائب ہو نا پانی میں، تو وہاں سمجھ لو وہ بندہ ادھر ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، میں اب اس کا ترجمہ زیادہ نہ کروں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے۔ آپ کا جو خادم تھا نا، اس کو قرآن نے خادم نہیں کہا، فتح کہا۔ فتح اس لیے کہا کہ فتح جوان کو کہتے ہیں، اور اکثر نبیوں کے اور ولیوں کے اور بعد میں بھی خادم جوان لوگ رکھتے ہیں، کیونکہ جو محنت مشقت کر سکیں، بزرگوں کی خدمت کر سکیں۔ بوڑھے کو آپ خادم رکھ لیں گے تو آپ اس کی خدمت کریں گے، بلکہ تو اس لیے خادم ہمیشہ جوان لوگ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بوڑھے کو خادم رکھ کے آپ اس کی خدمت میں لگے رہیں۔ تو ایک چیز یہ پتہ چلی کہ خادم ہمیشہ نوجوان جوان ہو تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ دوسری بات، اس کے اندر جذبہ ہوگا کہ میں فیض لوں حضرت سے، وہ نوجوانی میں فیض لینے کے لیے قریب ہوگا۔ اور یہ خادم کون تھا؟ یہ یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یعنی نبی یوشع ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن کو نبوت ملی۔ ان کے مقبرے پہ بھی ہمیں جانا ہوا، الحمدللہ وہاں جا کے ہم نے کئی بار، بہت بار گیا ہوں میں ان کے مقبرے پہ۔ یوشع علیہ السلام تھے، آپ نے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، ہم نے جانا ہے جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کی۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب یہ پہنچے نا تو تھکے، تو ایک چٹان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ٹیک لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ آپ کا ڈبے میں مچھلی تھی، مردہ مطلب مری ہوئی تھی قسم کی، وہ روسٹ ہوئی سمجھ لیں۔ اللہ نے کہا تھا مچھلی جو چل پڑے گی، زندہ ہو جائے گی، گویا کہ نشانی تھی، معجزہ۔ اب مچھلی خود ہی نہ زندہ ہو کے پانی میں وہاں غائب ہو گئی اور وہاں رستہ بناتی گئی، ربڑھاتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، یوشع علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ مچھلی کیا ہو گئی، رستہ بنا کے چلی گئی۔ لیکن آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤں؟ پھر کہا نہیں، مرشد، استاد، پیر، بڑا کو جگانا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ دروازے پہ جا کے بلیں بجاؤ، حضرت 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 میں آیا ہوں، فون کرتے رہو۔ فون بھی بار بار کرنا یہ بے ادبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جگایا نہیں خادم نے، بس میسج کر دیں۔ میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں جی وائس میسج کر دیں، بس کال نہ کریں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ سوئے رہے تو انہوں نے بیٹھے رہے کہ کیا کروں، جگاؤں، مچھلی غائب ہو گئی ہے، رستہ بن گیا ہے، تو یہ کیا معجزہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے جب، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یوشع السلام بھول گئے۔ اس کو قرآن کہتا ہے فلما بلغ مجمع بینہما، جب اس جگہ پہنچے یہ نسی حوتہما، بھول گئے مچھلی کا قصہ۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے کیا کیا، مچھلی، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، سو گئے، اور مچھلی نے سربا کہتے ہیں جب کوئی چیز پانی میں سرنگ بن جاتی ہے نا، جیسے عربوں میں آپ نے یا ادھر دیکھی ہے منصیرہ جاتے ہوئے سرنگ بنی ہوئی ہے موٹر وے پہ، یا مکے میں کتنی سرنگیں بنی ہوئی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مکہ میں پہاڑوں میں سرنگیں بنیں گی، 52 سرنگیں ہیں، 52 مکے میں خالی۔ تو پانی کے اندر سرنگ ایسے بنی کہ پانی چاروں طرف تھا اور اندر سے رستہ بن گیا، اور مچھلی جاتی گئی سارا رستہ آگے تک۔ اب وہ بھول گئے۔ فلما جاوز قال لفتاہ آتنا، اچھا ایک دن اور ایک رات پیدل چل کے جب آگے پہنچے تو آپ نے اپنے نوکر سے، خادم سے کہا کہ آتنا غدانا، مجھے ناشتہ دو بھائی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں سفر کی تھکان ہو گئی ہے۔ موسیٰ پیغمبر طور پہ 40 دن بھوکے رہے، روزے میں رہے، تھکان نہیں ہوئی، اور یہاں پہ 2 دن کا سفر کیا تو تھکان ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ رضائے ربی، کلام ربی اور دین کا سفر تھا نا، خالص اللہ سے ملاقات کا، اس لیے توجہ ہی نہیں کی بھوک کی طرف، جسم کی طرف۔ اور یہ سفر چونکہ پیدل تھا اور تھا بھی دنیا کا سفر، تو وہاں دین کا خالص عرش مالا کا اس کا کوئی طور کا سفر تھا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں نا جی یہ دین کی جو خدمت میں لگ جاتے ہیں ان کو پھر تھکان نہیں ہوتی، جو دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں انہیں پھر مشکلیں نہیں آتی، سردی گرمی کا پتہ نہیں چلتا، اللہ ان پہ ایسی انوارات نازل کرتا ہے، سکینت نازل کرتا ہے۔ کہتے ہیں طالبان نے کیسے پہاڑوں میں رہ کے امریکہ کو چھکے چھڑوائے، یہ تو ان کو پتہ ہے رب کی طرف سے جو ان پہ نازل ہوا ہے سکینت۔ تو اب انہوں نے کہا تھکان ہو گئی ہے، ذرا ناشتہ دو۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ اوہو
موسیٰ علیہ السلام وہ جو چٹان کے پاس آپ نے ٹیک لگائی تھی نا، میں بھول گیا، وہ مچھلی تو وہاں غائب ہو گئی تھی۔ وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے شیطان نے بھلا دیا ان اذکرہ کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ اب آپ نے ڈانٹا نہیں، اسے برا بلا نہیں کہا، آپ نے کہا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہی تو رستہ تھا ہمارا۔ قال ذلک ما كنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، چلو واپس چلتے ہیں، یہ ہمارا اسی رستے پہ واپس چلو۔ ایک دن ایک رات واپس چلے، فوجد عبدا من عبادنا، وہاں انہوں نے بندہ پایا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، لدنی علم یہاں سے نکلا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی جناب سے اسے خاص علم دیا تھا۔ وہ بندہ کیا تھا؟ وہ بیٹھا ہوا، وہ سوئے ہوئے تھے، خضر علیہ السلام نے چادر رکھی ہوئی تھی، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سوئے ہوئے تھے، آپ گئے پاس جا کے بیٹھے، آپ نے سلام کیا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا اس صحرا میں بھی، اس دریا کے پاس بھی سلام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام شروع ہوا۔ خضر عربی میں کہتے ہیں ہرے برے کو، یعنی آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اب خضر علیہ السلام جو ہے یہ نبی ہیں یا ولی ہیں، یہ بحث چلی مفسرین میں۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نبی ہیں، ولی نہیں ہیں، نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے رتبے میں کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے صاحب کتاب ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور خضر علیہ السلام صاحب شریعت نہیں، صاحب کتاب نہیں۔ کتاب والا نبی غیر کتاب والے نبی پہ فوقیت رکھتا ہے، اس کو فوقیت ہے نا اس پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔